अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आज पिछले 24 घंटों के वाक़यात पर कुछ नज़र डालते हैं और जिहाद आज़ादी का आगाज़ हो चुका है। मुझे खुशी है कि ये मेरी सालगिरह 23 मई को इस जिहाद का आगाज़ हुआ, इसलिए रात को पुलिस ने पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में दहशतगर्दी फैला दी। आज मैं आपको 5 हिस्सों में इस मोनोलॉग को आपके सामने पेश करूँगा। अ, इसमें पुलिस का क्या रोल है, जनरल बाजवा का क्या रोल है, अफ़वाज पाकिस्तान का क्या रोल है, जो इस वक़्त काबिज़ हुकूमत बैठी है, उसका क्या रोल है और आखिर में इमरान और पाकिस्तानी अवाम का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पुलिस की तरफ। आपने देखा कि कल रात बेपनाह, बेतहाशा वीडियोज़ फ्लोट हो रहे थे सोशल मीडिया पे, जिसमें आपने देखा कि बेचारी नहिती औरतें, बच्चे, छोटी-छोटी बच्चियाँ धाड़े-धाड़े धाड़े मार-मार कर रो रही थीं। ख़वातीन अपनी छाती पे हाथ रखे, अपने सर पर चादर, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए इल्तिजा कर रही थीं कि ये क्या हुआ? किस किस्म की वहशियाना हरकतें हमने देखी, कैसे पुलिस ने दरवाजे तोड़े, लोगों के घरों में घुसे, उनके बेडरूम्स में घुसे और ये चादर और चारदीवारी खुदादाद है पाकिस्तान में इस तरह पामाल हो रही है। ये बहुत ही एक सीरियस एक्शन लिया गया था कल रात और ये बढ़ता जाएगा इसलिए कि लगता ये है कि फैसला कर लिया गया है कि कुछ भी हो जाए, इस लॉन्ग मार्च को नहीं होने देना। मैं देख रहा था कि 12 करोड़ की लाहौर की, पंजाब की पॉपुलेशन है। 5% भी अगर निकल आए, 60 लाख, 10% निकल आए, सवा करोड़ बच्चे, औरतें, मर्द, बुजुर्ग, डिफेंसलेस, कोई हथियार नहीं और इन्होंने इस पुलिस के सामने आके खड़े हो गए। एक 1 लाख, सवा लाख की पंजाब पुलिस है, मुख्तलिफ शहरों में है, 20-25 हज़ार रेंजर्स हैं, 50 हज़ार रेंजर्स हो गए। ये 1.5 लाख, पौने 2 लाख लोग, ये सवा करोड़, 2 करोड़ लोगों से ये कैसे मुकाबला करेंगे और ये कब तक करेंगे? जितना ज़्यादा ज़ुल्म होगा, उतनी ही ज़्यादा इसका रिस्पॉन्स होगा और ये उतना ही सख्त होगा और उतना ही ज़ालिम होगा। ये दिल को दहला देने वाले मनाज़िर थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अगर ये मेरी बीवी होती या मेरी बेटी होती या किसी फ़ौजी अफ़सर की बेटी होती, जो रिटायर्ड हो चुका है, जिसके साथ हुआ। मेरा अपना कोर्समेट मेजर साजिद बुखारी 53rd लॉन्ग कोर्स का, इतना हीरा इंसान, पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए, कुर्बान देने के लिए, हमारे सारे कोर्समेट्स उसको जानते हैं और उसके घर में जिस तरह डाकुओं की तरह पुलिस आई, इसकी मैंने तो कम से कम इस तरह मिसाल नहीं देखी, आते ज़रूर होंगे भी पहले। तो पुलिस की ये जो दहशतगर्दी थी, ये बदमाशी थी, ये क्यों हुई, किसने करवाई, किसके कहने पे हुई और इतने बिल्कुल निडर होके, बगैर किसी खौफ के कि हमें कुछ कह दिया जाएगा, बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी कानून के ये किया। सुनने में वैसे ये आया है कि 4 पुलिस अफ़सर रिज़ाइन कर चुके हैं कि उसने ये हरकत करने से इनकार कर दिया। बहुत खुशी की बात है कि ऐसे पुलिस में अफ़सर हैं, जिनके ज़मीर जागे हुए हैं अभी तक। ये भी सुनने में आया है कि जहाँ-जहाँ पुलिस वाले कई घरों पर छापे मारने थे, उन्होंने पहले से इत्तला दे दी कि सर, आज आपके घर पे छापा इतने बजे होगा, आप मेहरबानी करके चले जाएँ। और ये जो दहशतगर्दी है,
اور جس میں یہ کچھ چند اچھے پہلو ہیں لیکن بے پناہ بربریت نظر آتی ہے. یہ دیکھ کر میرا تو دل دہل گیا اور میں نے پھر سوچا کہ اس جہاد آزادی میں ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ کا کیا رول ہے. اور یہ دیکھنا سوچنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ کچھ چیز ایسی پاکستان میں نہیں ہو سکتی ان کے فیصلے کے بغیر. تو جنرل باجوہ نے کیا فیصلہ کیا ہے یہ سننے میں آئے بڑے باوثوق ذرائع سے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا زرداری سے اور شہباز شریف سے مل کے کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور عمران اور اس لانگ مارچ کو ڈنڈے سے قابو کرو اور جو بھی ہو جس آپ کو لیول تک جانا ہوگا اس کو آپ نے روکنا ہے. اور انہوں نے پوری سپورٹ اپنی شہباز اور حمزہ اور رانا ثناء اللہ کو دی ہے. یہ میں آپ کو باوثوق بتا رہا ہوں کہ آپ جو کریں گے ہم آپ کے پیچھے ہیں اور ہم دخل بھی نہیں کریں گے. اور ان کے لفظ ہیں انگریزی کے اسٹاپ دیم ایٹ آل کاسٹ، کسی بھی حالت میں ان کو روکو. اگر یہ ہے تو تاریخ بتاتی ہے. اگر اس قسم کا کوئی سوچتا ہے، میں اپنا اوپینین نہیں دے رہا، میں تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ بس آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر اس قسم کی سخت رویہ اختیار کر لیا ہے حکومت وقت نے اور جنرل باجوہ نے تو یہ تو خانہ جنگی کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی ایسا ادارہ ہے، کوئی ایسے لوگ ہیں جو جنرل باجوہ کو روک سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اس دہتی ہوئی جلتی ہوئی آگ میں پاکستان کو نہ پھینکے. اور پتہ نہیں وہ اس وقت ہوں گے پاکستان میں کہ نہیں جب یہ آگ جلے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ اس ملک میں آگ جل گئی وہ یہاں ہی ہوں گے یا بیلجیم میں ہوں گے یا کہیں اور ہوں گے، یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن اگر یہ کسی نے نہیں روکا ان کو تو کیا ہوگا. مجھ سے بڑے لوگوں نے پوچھا کہ حیدر یہ جو فوجی جرنیل ہیں کوئی نہیں سوچتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھ نہیں رہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا ضرور دیکھ رہے ہوں گے. میں کہا دیکھیں جی، میری جو چھوٹی سمجھ ہے، تھوڑی بہت سمجھ ہے فوج کے طور طریقے کی، وہ یہ ہے کہ پنڈی کے اندر 3-4 ایسے عہدے ہیں جن کی وجہ سے آرمی چیف کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے اور ان کے تھرو وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے. سب سے بڑا عہدہ ہے ان کا اپنا خود، لیکن وہ اس کی آرڈر کی امپلیمنٹیشن کراتے ہیں چیف آف دا جنرل سٹاف سے، جو جنرل اظہر عباس ہیں اس وقت. دوسرا، ان کے پاس جو فوج کا ٹروپس کا کنٹرول ہے وہ ہے اپنے جو 10 کور کمانڈر ہیں جنرل ساحر شرشاد. تیسرے آپ کے دیکھے والے ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں جنرل ندیم انجم. شاید کوارٹر ماسٹر جنرل اتنی طاقت ہوتی نہیں ہے، وہ بنیان جرابیں وردیوں کے انچارج ہوتے ہیں فوج میں. اور ایڈجوٹنٹ جنرل ان کا بھی ایک بڑا خاصا طاقت رول ہوتا ہے. یہ 4-5 لوگ ہیں جن کے پاس اس قسم کی، اور چیف کے قریب بھی ہیں، ان کے پرنسپل سٹاف آفیسرز میں سے بہت قریب والے ہیں جو کہ ان کو مشورہ دیتے ہیں اور دے سکتے بھی ہیں کہ چل صاحب بس بہت ہو گیا، میرا خیال ہے تھوڑا اس کو ہاتھ ہلکا کریں، اور یہ یہ پاکستان کے لیے بہت برا ہے. یہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. جو ایک نام بہت جس کی پروفیشنلزم ہے وہ ہے جنرل ساحر شرشاد. کہتے ہیں بہت پروفیشنل، بہت ہی کم عمری میں اورفن ہو گئے تھے، ماں باپ انتقال کر گئے تھے، شاید کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے، اور بالکل پروفیشنل ہے، صاف شفاف آنےسٹ آدمی ہے. یہ بھی سنا گیا تھا کہ انہوں نے شاید استعفیٰ بھی دیا یا دینے کی کوشش کی، ان کو روک لیا گیا. تو اگر کوئی ان کو مشورہ اچھا دے رہے ہو سکتے ہیں تو وہ جنرل ساحر ہیں. ایک تو یہ جنرل اظہر عباس کے متعلق مجھے زیادہ نہیں پتا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جنرل باجوہ کے بہت قریب ہیں، تو میں ان کے متعلق نہیں کہہ سکتا. باقی رہے جنرل ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی، وہ تو بالکل کمپلیٹ لائلسٹ ہیں جنرل باجوہ کے، اور انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس سے جنرل باجوہ کمزور ہوں یا جنرل باجوہ پہ کچھ اثر لا سکے.
یہ مجھے ایک یاد آتا ہے جنرل ایوب خان کے زمانے میں، جب ان کے آخری ایام تھے، آخری دن تھے، تو بہت ڈیمونسٹریشن ہو رہی تھی پورے پاکستان میں. تو کراچی میں شاید ایک آدھے کچھ چند لوگ مارے گئے فائرنگ سے. تو جنرل یحییٰ نے، کہا جاتا ہے کہ جنرل یحییٰ نے جنرل ایوب سے ملے جا کے اور کہا کہ وہ اس وقت کمانڈر ان چیف تھے، جنرل یحییٰ ایوب صاحب نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ جی یہ اس طرح ہیں تو کتنے اور ہم لوگ ماریں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کتنے مار سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیے. تو جنرل ایوب نے کہا کہ اگر میرا کمانڈر ان چیف میرے سے پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میرا جانے کا وقت آ گیا ہے. یہ اس بڈھے شیر کی مثال ہے جو طاقتور تھا ایک زمانے میں، دہشت تھی لوگوں کی، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ کمزور ہو گیا تو پھر اس کی بات ماننے سے انکار کر گئے. تو شاید جب جنرل باجوہ کمزور ہو جائیں اور یہ جو جہاد آزادی کا زور اتنا پکڑ جائے اور سڑکوں پہ اتنی قتل و غارت اور خون ریزی ہو، تو یہ اس بڈھے شیر کو شاید ان 3 4 5 جرنیلوں میں سے کوئی کہے کہ اب جنرل صاحب، جس طرح ایوب خان کو یحییٰ نے کہا کہ جنرل صاحب اب آپ گھر جائیں، شاید ان کو کہیں جنرل. اور اللہ نہ کرے کہ وہ خود آ کے بھی اس منصب پہ وہی حرکت کریں جو جنرل باجوہ کر رہے ہیں. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنا فیوچر جو ہے پرسنل وہ خراب ہو. ان میں سے جن کے میں نے نام لیے ہیں، جنرل اظہر، جنرل سار سرشاد، یہ دونوں اگلے چیف کی رن میں ہیں. تیسرے جو جنرل جن کا بہت زبردست ریپوٹیشن ہے، جنرل نعمان محمود. ذاتی طور پر نہیں جانتا لیکن ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے. وہ این ڈی یو کے پریزیڈنٹ ہیں، ایک قسم کے کھڈے لائن ہیں. اور چوتھے آپ کے جنرل فیض ہیں، جن کے اوپر تو اب بات کرنا میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں. یہ اب پورا جو کھیل ہے یہ اب جنرل باجوہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ انہوں نے پوری پشت پناہی کی ہوئی ہے شہباز حکومت کی، جنرل رانا ثناء اللہ کے ہتھ کنڈوں کی، ان کی بدماشی کی. اور ان کے لفظ ہیں اسٹاپ دیم ایٹ آل کاسٹ. تو یہ تو ہوئے جنرل باجوہ صاحب. اب جہاد آزادی کے اندر جو تیسرا عنصر ہے وہ ہے فوج کا رول. میں نے شاید پہلے ذکر کبھی کیا ہوگا پچھلے لاگ میں کہ اس فوج کے اندر 2 4 سٹار ہیں، 27 لیفٹنٹ جنرل ہیں، 193 یا 96 میجر جنرل ہیں، اور 600 550 سے 600 بریگیڈیئر ہیں. میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے بتایا کہ 4 پولیس والوں نے ریزائن کیا، لیکن اس وقت تک کوئی خبر یہ نہیں آئی کہ ہمارے کسی بریگیڈیئر نے، یہ 700 750 800 جو ہمارے 1 2 اور 3 سٹار ہیں، ان میں سے کسی نے ریزائن کیا ہو یا استعفیٰ دیا ہو. ان کی جو پرک اور ان کے پاور اور ان کی جو پریویلیجز ہیں جو ان کے پاس آتی ہیں، خاص طور پہ میجر جنرل بننے کے اور لیفٹنٹ جنرل کے بعد، وہ ان کو بالکل ہیلپ لیس کر دیتی ہے، ان کو مفلوج کر دیتی ہے. ان کی اتنی عیش و عشرت کی زندگی ہے. کبھی آپ کسی جنرل آفیسر کے گھر جائیں، لیفٹنٹ جنرل کے گھر جائیں، کبھی ان کی آپ کسی جی او سی کے گھر جائیں، کسی کور کمانڈر کے گھر جائیں، کسی فارمیشن کمانڈر کے گھر جائیں، ان کی دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے رہتے ہیں. یہ بہت زبردست پریویلیج ہے. اور جیسے ایک مجھے آج ایک ریٹائرڈ 3 سٹار نے کہا کہ میرے سے جونیئر ہے، کہتے ہیں سر یہ ایسے ہے جیسے کہ لیفٹنٹ کرنل سے بریگیڈیئر ہوتا ہے تو ٹرین سے آتا ہے اکانومی کلاس میں، بریگیڈیئر سے جب میجر جنرل ہوتا ہے تو جاتا ہے بزنس میں، اور جب میجر جنرل سے لیفٹنٹ جنرل ہوتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے فرسٹ کلاس میں، اور جب چیف بچتا ہے تو اس کا پرائیویٹ جیٹ ہوتا ہے، جو کہ واقعی ہوتا بھی ہے پیسے. تو یہ 700 800 لوگوں کی اتنی پریویلیجڈ ہولڈ ان کا ہے، ان کے اتنے پریویلیجز ہیں، یہ ان کو ضائع کرنے کے لیے نہیں. اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ فوج میں آپ کو پتہ ہے ویسے کوئی پیسہ زیادہ ہے نہیں. ایک آدھا پلاٹ مل جاتا ہے، ایک آدھا گھر ملتا ہے اگر آپ آنےسٹ ہیں. اگر آپ 2 نمبری کر رہے ہیں تو شاید زیادہ ملتا ہے. ان کے بعد پھر اگر یہ کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ جی میں ریزائن کرتا ہوں، تو ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی نوکری نہیں ملے گی، اگر اور پیچھے سے اگر ان کی کوئی انکم نہیں ہے وہ بھی کچھ نہیں ہوگا. تو آرمی چیف کی پاور بہت سپریم ہے. وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لوگوں کو سزا دے سکتے ہیں، کورٹ مارشل بھی کر سکتے ہیں. ابھی سننے میں آیا ہے کوئی 5 10 جرنیلوں کے جو کھل کے بول رہے تھے، ان کے انہوں نے میڈیکل بینیفٹس ختم کر دیے کہ اگر وہ سی ایم ایچ میں نہیں جا سکتے، جائیں گے تو پیسہ دیں گے. ان کے باقی جو پرکس اینڈ پریویلیجز تھے، کلب وغیرہ کے تھے، وہ سب ختم کر دیے.
تو یہ فوج جو ہے اس لیول کی جو سینیورٹی میں ہے، مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی کرے گا جب تک شیر بڈھا نہ ہو جائے۔ لیکن ایک جو ہمارے بیچارے میجر لیفٹیننٹ کرنل ہیں، وہ تو بالکل سٹرگل کر رہے ہیں۔ وہ تو اب تنخواہ آتی ہے اور تنخواہ جاتی ہے، بچے اسکول میں ہوتے ہیں، لیفٹیننٹ کرنل تک یہ ان کے بچے کالج میں جانے کی شروع جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جانے، خرچے بڑھ جاتے ہیں، کئیوں کی جو بیٹیاں ہیں اس عمر میں پہنچ جاتی ہیں ان کی شادیاں ہوں، وہ بیچارے نہیں، وہ تو ان کی زندگی تباہ ہو جائے۔ اس میں ان کو برا نہ کہیں۔ اور پھر ایک فوج کا ڈسپلن بھی ہے، تو فوج جو ہے وہ چپ رہے گی، افسر چپ رہے گا۔ خاص طور پہ جو مڈل رینکنگ افسر ہے بہت غصے، بہت تیش میں، بیچارہ کر نہیں کچھ سکتا۔ سپاہیوں کا بھی یہی ہے، صوبیدار میجر والے کون، اور کرنا بھی چاہیے، فوج کی یونٹی آف کمانڈ ہے، خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو تباہی آ جائے۔ لیکن فوج کے جو دل میں بات ہے نا، سرونگ اور ریٹائرڈ آفیسرز اور جوان اور این سی اوز اور جے سی اوز کی، وہ ہمیں ریٹائرڈ افسران اور نائب صوبیدار اور جے سی اوز، این سی اوز اور جوانوں سے ملتی ہے۔ پاکستان کی دو سوسائٹیز ہیں، ویٹرنز آف پاکستان اور پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی، جو کہ نمائندگی کرتے ہیں پورے افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افسروں کی۔ انہوں نے کھل کے آ کے مذمت کی ہے اس سارے جو پچھلے 1.5-2 مہینے سے ڈرامہ ہوا ہے، جنرل باجوہ کے ایکشنز کی بڑی سخت مذمت کی ہے، دبے لفظوں میں کی ہے، کھل کے نہیں کرنا چاہتے، اپنے فوج کے سپہ سالار کو برا نہیں کہنا چاہتے، اس لیے کہ وہ وہاں ہیں، میری طرح نہیں ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں، جس سے اگر انہوں نے کہا تو کسی کو پکڑ دیا جائے گا، کس کو دکڑ لیا جائے گا، جس طرح آپ نے کل رات دیکھا، جس طرح فوجی بریگیڈیئر میجر کرنیل ان کی بیویوں کے ساتھ کیا گیا۔ میں ایک ڈیبیٹ ہے کہ مجھ پہ بھی تنقید آتی ہے کہ آپ یہ جنرل باجوہ کے پیچھے کیوں پڑ گئے۔ میں نے کہا بھائی میں جنرل باجوہ کے پیچھے نہیں پڑا، میں تو جنرل باجوہ کے ایکشنز کے پیچھے پڑا ہوں۔ میری جنرل باجوہ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں ان سے ملا ہوں 94 منٹ ون آن ون، بھلے آدمی تھے، خاص میں امپریس نہیں ہوا تھا ان سے۔ فرینکلی میں باہر نکلا، ایک دوست کو فون کیا کہ میں تو حیران ہوں کہ یہ صاحب اس فوج کے سربراہ بن چکے ہیں۔ اینی وے وہ ایک اور بات ہے، ذاتی بات۔ تو ایک ڈیبیٹ ہے کہ بھائی آپ نے فوجیوں کے اندر کہ آپ نے جنرل باجوہ کو سپورٹ کرنا ہے، آرمی چیف کو سپورٹ کرنا ہے، یا آپ نے پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے۔ اور اس نے فوج کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا ہے، سرونگ لوگوں کو بھی اور انہوں نے جو ریٹائرڈ ہیں ان کو بھی۔ تو یہ آرمی کا خد خال ہو رہا ہے جو اس وقت ان کی دلوں میں جو بات ہو رہی ہے۔ اب آ جائیں جہاد آزادی کے اس موجودہ قابض حکومت کا رول۔ ایک ووٹ سے یہ جی رہی ہے، لیکن فیصلہ انہوں نے کیا، اور کس کے کہنے پہ، اگر آپ سوچیں فیصلہ کس نے کروایا؟ آصف علی زرداری نے، پاکستان کا ڈکیت نمبر 1، سب سے بڑا لوٹر، سب سے بڑا لٹیرا، اس نے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر یہ ان کو فیصلہ آپس میں انہوں نے کیا کہ جی ہم ڈٹ جائیں گے، ہم لڑیں گے۔ پنجاب کی حکومت تو ہے ہی نہیں، وہ تو جس دن ای سی پی نے ڈی سیٹ کیا ان کے 26 لوگوں کو، اس کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی، صرف بدماشی سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کیا وہ جشن آزادی کو بالکل کرش کرنا چاہتے ہیں، تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر وہ کریں گے تو یہ جو آگ جل رہی ہے، اس پر، یہ جلتی ہوئی آگ پر اتنا زیادہ تیل پھینکیں، یہ میں اپنے اوپینین نہیں، یہ میں آپ کو حالات کے جائزہ لے کے بتا رہا ہوں، تو یہ آگ اور سے اور بڑھتی جائے گی۔ جو میں نے ٹیکٹکس دیکھی ویڈیوز میں، خبریں سنی، باتیں سنی، لوگوں سے پوچھا ذاتی طور پر، ساجد بخاری کے متعلق میرے کورس میں نے بتایا، یہ تو جو نازی جرمنی میں ہٹلر کے زمانے میں جو ان کی گیسٹاپو ایس ایس تھی، بالکل اسی طرح تھا، جس طرح وہ راتوں کو گھروں میں گھس کے بغیر کسی کو پوچھے جو دہشت پھیلاتے تھے۔ اور یہ رانا ثناء اللہ بالکل ہملر، جو گیسٹاپو کے ہیڈ تھے، جن کو بعد میں بہت سخت سزا ملی، اس کے ساتھ میں اس پر سوچ رہا تھا جب میں یہ گیسٹاپو ہٹ، میں نے کہا کہ کبھی بھی کسی ایک وقت تو آئے گا کہ یہ سارے لوگ جو اس ساری تحریک کے پیچھے، تحریک تو نہیں کہہ رہے تھے، اس دہشت گردی کے پیچھے ہیں،
जनरल बाजवा, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, और उनके साथ जो इस पर आग पर तेल छिड़क रहे हैं, मरियम जैसे लोग, नवाज शरीफ जैसे, और इन बाकी लोगों ने जिन्होंने इन लोगों की मदद की है, क्या इनका एहतसाब होगा? इनके एक्शंस का, इनके फैसलों का? मुझे नहीं पता, ये वक्त ही बताएगा कि इनका एहतसाब होगा कि नहीं। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं कि तारीखें बताती है कि इस किस्म के इतने बड़े जराइम जो पूरी कौम के खिलाफ लोग करते हैं, अगर उनको सजा नहीं दी गई तो इस किस्म के जुर्म फिर होंगे, इस किस्म के क्रिमिनल फिर उठेंगे। ये तो बात तय है कि अगर इनको सजा नहीं मिली, चाहे वो फौजी वर्दी में जर्नैल है, आर्मी चीफ है, चाहे वो सिविलियन कपड़ों में इस मुल्क के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, या इंटीरियर मिनिस्टर है, या चीफ मिनिस्टर है, या उनके जो छोटे छोटे कारंदे हैं, वो अगर उनको सजा नहीं दी गई तो ये जिहाद आज़ादी सक्सेसफुल हो या ना हो, होगी जरूर इंशाअल्लाह, लेकिन नहीं हुई तो ये फिर से उठेंगे। चौथे आंसर पे आता हूं, सॉरी, पांचवें आंसर पे आता हूं। जिहाद आज़ादी, इमरान और पाकिस्तानी अवाम। जो नजर आ रहा है, और मैं तज्जिया दे रहा हूं कि इमरान ने हार नहीं माननी। वो बिल्कुल निडर आदमी है, पागल नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो आग के अंदर छलांग लगाएगा, नहीं, वो निडर है। उसने हार नहीं माननी, उसने पहले कभी भी नहीं मानी। और जो भी होगा इसके बाद, इसकी जिम्मेदारी इमरान की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी उन पे है जिन्होंने हथकंडे जो इस्तेमाल किए हैं, जो मैंने आपको बताया, वो जिम्मेदारी उनकी होगी। ये एक तज्जिया है, ये तो हमारे सामने एक चीज। ये जो मूवमेंट है ये रुकने वाली नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर इमरान को कुछ हो भी गया और वो इस मूवमेंट को लीड नहीं कर सका, मैं आप आज को आपको जितनी मेरे में समझ है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूं, ये मूवमेंट नहीं रुकेगी। अगर कोई समझता है कि इमरान को रोक के या उसको बंद करके या खुदा न खास्ता उसको ना तलाफी कोई नुकसान पहुंचा के ये मूवमेंट रुक सकती है, नहीं। ये मूवमेंट अब लोगों के दिलों में और लोगों के जहनों में समा गई है। ये तो अभी शुरू हुई है। ये दिन, हफ्तों और महीनों की बात है, सालों की बात नहीं है। ये इसी 2022 में आप देख लेंगे दूध का दूध और पानी का पानी अलहदा होते हुए। मैं ये सारी चीजें तारीख के मायने के शीशे को में रख के और मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी कोई जात नहीं है। मैं तो देख रहा हूं कि जिस तरह मूवमेंट्स डेवलप होती हैं और जिस तरह बर्बरियत इस तरह की होती है, तो मैंने देखा है कि तारीख ने किसी भी इन ऐसे लोगों को माफ नहीं किया, बल्कि ऐसे लोगों को जब ये रेवोल्यूशन या जिहाद या जंग जब जीती जाती है, तो ऐसे लोगों को उनके घरों से, उनके दफ्तरों से, उनकी जो पनाहगाहें हैं जहां वो छुपे होते हैं, नालियों के अंदर से, पहाड़ों के अंदर से उनको खींच खींच के निकाला जाता है। ना उनकी वर्दी, ना उनका सूट, ना उनका ओहदा, ना उनकी ताकत, ना उनकी दौलत, ना उनकी पावर, कोई चीज उनको नहीं बचा सकती। आप हाल ही माजी करीब में देख लें कि अपने इर्द गिर्द ही देख लें, जो हमारे अरब स्प्रिंग जब हुई तो इतने बड़े बड़े डिक्टेटर 20-20 साल, 30-30 साल से जो काबिज थे, उनकी क्या, इससे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। और वो लोग जो इस बर्बरियत के पीछे हैं, खुदारा अकल के सांस लें, तारीख देखें और इसको हल करें। ये जो अगर फ्यूचर न्यूरमबर्ग ट्रायल हुई इन लोगों की, तो मैं सोचता हूं कि क्या वो सिर्फ एसएचओ या वो जो इंस्पेक्टर हवलदार या वो कांस्टेबल या वो डीएसपी या एसपी या डीपीओ सीसीपीओ जो भी कह लें, उन्हीं को सिर्फ पकड़ा जाएगा, या ये बड़े बड़े जो महान नाम मैंने लिए, जनरल बाजवा, शहबाज, सनाउल्लाह, हमजा, मरियम, इन सबको लिया जाएगा? नाज़रीन, ये है आज का तज्जिया। क्या हम ये कर सकते हैं, इनका एहतसाब कर सकते हैं? मुझे नहीं मालूम, तारीख बताएगी। सिर्फ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं,
فرانس کے ایک سپہ سالار تھے، ان کا نام تھا جنرل پیٹین. جنرل پیٹین پہلی جنگ عظیم میں پہلے بھی شاید ذکر کر چکا ہوں، وہ ہیرو آف فرانس تھے، لائن آف وردون کہتے تھے. دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے نازی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور ان کی حکومت کے سربراہ بنے. فرانس نے جنرل پیٹین ہیرو آف فرانس کو سزائے موت دی، موت کی سزا معاف کر دی. ان کو کہا تم نے غداری کی ہے ملک کے ساتھ، ہیرو تھا، کمانڈر ان چیف تھا، غداری کی اور تمہیں ہم سزائے موت دیتے. 83 سال کا تھا، چھوڑ دیا. بس اسی پر میں آپ کو چھوڑ کے جاتا ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے ننے ننے نہتے بچے بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم کوئی معاف نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے پیاروں کو، سب کو حفظ و امان میں رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. الحمدللہ رب العالمین. مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.